बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार के BBC पर एक इंटरव्यू को झूठ का पलंदा करार दिया है और हुकूमत के कुछ और वज़ीर और मशीर जो हैं वो भी इस इंटरव्यू पर तबसरे कर रहे हैं और बड़ी बहस हो रही है इस इंटरव्यू पर। लगता यह है कि इस पर हुकूमत और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म साहब काफ़ी खुश हैं। तो आज वो गिलगित बल्तिस्तान गए, वहाँ पर उन्होंने इस इंटरव्यू पर काफ़ी बातें की हैं। एक और क्लिप देख लें वो क्या कह रहे हैं। अगर आपने स्ट्रेस देखना था तो कल एक हार्ड टॉक का इंटरव्यू हुआ था जिधर इसहाक़ डार पाकिस्तान के वो पुराने वो जो फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी शक्ल देख लेते हैं। उस प्रोग्राम में उसकी शक्ल देखें तो आपको पता चलेगा कि स्ट्रेस क्या होता है। अगर वो नहीं भी उसको हार्ट, उसने कह रहा था कि मेरा कोई हार्ट का मसला, अगर वो नहीं भी है तो उससे हो जाना था। झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, सारी दुनिया देख रही है। तो वो कह रहे थे कि झूठ पर झूठ बोला गया, सारी दुनिया देख रही थी। अब इस इंटरव्यू पर काफ़ी बहस हो रही है। दो सवाल बड़े अहम हैं। पहला सवाल यह है कि इसहाक़ डार तो पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान की सियासत में भी एक्टिव नहीं है, लेकिन उनके इस इंटरव्यू पर हुकूमत बड़ी खुश है। क्यों इतनी खुश है? क्या ऐसा तो नहीं है कि मुल्तान में जो अपोजिशन का जलसा था जिसे अपोजिशन ने अपनी फतह करार दिया, इसहाक़ डार ने उस फतह को नाकामी में बदल दिया है? तो इसके साथ जुड़े हुए और भी बहुत से सवालात हैं, क्योंकि इसहाक़ डार साहब जो हैं वो पाकिस्तान में उनको मफरूर करार दिया गया, इश्तिहारी करार दिया गया, लेकिन अब उनका ये जो इंटरव्यू है इसको बहुत से टीवी चैनल चला रहे हैं। हमारा टीवी चैनल भी इसको चला रहा है, इसकी हेडलाइन भी चल रही हैं। तो क्या मफरूरों और इश्तिहारियों के इंटरव्यूज़ पर पाबंदी ख़त्म हो गई है? ये सवाल भी बड़ा ज़ेर बहस है। तो आज गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर शिबली फराज साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात, बहुत शुक्रिया। और कराची में मौजूद है मोहम्मद ज़ुबैर साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और मरियम नवाज शरीफ साहबा के तर्जुमान भी हैं। शिबली साहब, सबसे पहले ये बताइए कि बहुत खुशी नज़र आ रही है, वज़ीर आज़म साहब भी बड़े खुश हैं, आप भी और आपके साथी भी। इस खुशी की वजह क्या है? देखें, उसकी खुशी भी है, और खुशी तो इसलिए कि हमारी पार्टी हमेशा से एक उसका मौक़िफ़ रहा है कि हम ये समझते हैं कि इन्होंने अपने दौरान हुकूमत, और जिसमें कि इसहाक़ डार एक बहुत अहम रुकन थे, इनके फैमिली मेंबर भी हैं और वज़ीर ख़ज़ाना भी मुल्क के रह चुके हैं, तो इन्होंने जिस तरह से एक मुनज़्ज़म तरीके से इस मुल्क में जो भी फाइनेंशियल एक निज़ाम बनाया हुआ था, जिससे कि में मनी लॉन्ड्रिंग शामिल, उसमें पैसे का इधर उधर ले जाना, और फिर आपने देखा हुदैबिया केस में एक बहुत ही अहम उसके तौर पे विटनेस के तौर पे भी ये रहे, और एक पूरा इनका एक किरदार रहा शरीफ फैमिली के असासों को बढ़ाने में इलीगल तरीके से। अब जब वो पिछले 3 साल से, पहली बात ये कि उनका यहाँ से जाना भी बड़ा पुरस्कार था, जिसमें शायद खाकान अब्बासी फैसिलिटेटर बने और उनको यहाँ से रुखसत किया। फिर वो पिछले 3 साल से वहाँ पे हैं, और अभी उनको बड़ा शौक़ हुआ कि वो इंटरव्यू दें। इंटरव्यू दिया और उससे उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से एक्सपोज कर लिया। तो उससे हमारी जो पार्टी का मौक़िफ़ हमेशा रहा है वो यही रहा है कि ये इन्होंने मुल्क के जो असासे लूट कर ले गए, तो उसको जो है एक सारी दुनिया ने देख लिया कि किस तरह से वो जवाबात दे रहे थे। इंटरव्यू में जो सवालात उनको किए गए जी, वो तमाम सवालात पाकिस्तानी चैनल्स पर भी उनको किए जाते रहे हैं। फ़र्क सिर्फ ये था कि ये सवालात अंग्रेज़ी में हो रहे थे, पहले उर्दू में किए जाते थे। वो क्या कहते हैं, ये सवालात तो खैर इस तरह से नहीं हुए थे, लेकिन जो हमने लेटेस्ट उसकी वो देखी, उसकी जो उनका जो रिएक्शन था, जिस तरह से वो जवाबात दे रहे थे, जिस तरह से वो फिर झूठ बोल रहे थे, उस पे तो मतलब है कि कोई शक ही नहीं रह गया कि जो भी उन्होंने किया है वो आया हो गया। अच्छा, जिस तरह अभी आप हंसे हैं ना, इसी तरह डार साहब जो हैं, जब वो वज़ीर ख़ज़ाना थे 2017 में, तो उनको जब हम सवाल करते थे तो वो जवाब में मुझे जो कहते थे उस पर मैं भी इसी तरह हंसता था। ज़रा सुनवाऊँ आपको? ज़रा सुने नाजरीन। इसहाक़ डार साहब 2017 में जब उनसे एक इंटरव्यू किया गया तो मुझे क्यों हंसना पड़ता था, वो मेरे पे क्या इल्ज़ाम लगा रहे थे, ज़रा सुने। साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब अपने कुछ इंटरव्यूज़ में ये दावे कर रहे हैं कि
اسحاق ڈار صاحب نے ان کے دور حکومت میں سن 2000 میں منی لانڈرنگ کے حوالے سے ایک بیان دیا تھا جس کو کہ آپ بعد میں ٹریش کہتے رہے، لیکن مشرف صاحب کا دعویٰ ہے کہ وہ بیان آپ نے اپنی مرضی سے رضاکارانہ طور پہ دیا تھا اور وہ بالکل ٹریش نہیں ہے۔ اب آپ اس ٹریش کو ختم ہونے دیں گے کہ نہیں ہونے دیں گے؟ پرابلم یہ ہے کہ آپ کو جو پرانے دوست ہیں جو کہ اس وقت دشمن بن گئے تھے آپ کے 93 میں جب میں پریزیڈنٹ لاہور چیمبر تھا، وہ آپ پر بلیم کرنا چاہتے تھے، اور آج وہ آپ کے دوست سب سے بڑے دوستوں میں شامل دوبارہ ہو گئے ہیں۔ بی کیئرفل، ہی از گوئنگ ٹو ہٹ یو اگین۔ ان سے کوئی آپ تو وہ ایک شخص ہے جو اس کو لیے پھر آپ دوست اپنے کو سمجھائیں کہ اس کو اگر قسمت میں نہیں ہے، میں بار بار کہتا ہوں، تو اس نے کبھی نہیں بننا وزیر اعظم پاکستان۔ وہ جو آپ کے دوست ہیں جی، جن کو آپ میرے دوست کہہ رہے ہیں، عمران خان، جی وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت جس کے وزیر اعظم نواز شریف ہیں، انہوں نے زرداری صاحب کے ساتھ ڈیل کر لیا ہے جس کی وجہ سے ایان علی بھی رہا ہو رہی ہے، ڈاکٹر عاصم کو بھی ریلیف مل رہی ہے، شرجیل میمن بھی آ رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ڈیل ہو گئی آپ کی۔ دیکھیں ان کو تو چھوڑیں نا جی، وہ آپ سے زیادہ تجربہ کس کا ہے ان کے ساتھ؟ ان کی چیز کو آپ ڈسکاؤنٹ کر دیا کریں نا، وہ جو ان کا دل میں آتا ہے۔ یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ یہ ڈیل نہیں ہوئی آپ کی؟ نہیں، کوئی ڈیل نہیں جی۔ اگین آپ کا دوست وہ پھر 200 بلین کہتا ہے لے کے آؤ۔ اب یہ 200 بلین بھائی میں نے قانون کا کر دیا ہے، جس کو ٹیم دینی ہے دے دو۔ تو یہ حدیبیہ والا ہی سوال تھا جی جی، جس کا جواب دینے کی بجائے وہ مجھے کہہ رہے تھے آپ کے دوست۔ بالکل جی، دیکھیں یہاں پہ انہوں نے زوم تھا کہ وہ ایک وفاقی وزیر خزانہ تھے، اس وقت ان کی حکومت تھی، ایک تکبر تھا، تو وہ تو شاید انہوں نے آپ پہ صرف میں اکیلا نہیں تھا، بالکل میرے علاوہ بھی بہت سے اینکرز نے جب وہ وزیر خزانہ تھے ان کو بڑے سخت سوالات کیے۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ان کے جوابات اس وقت کے تھے، جس طرح سے انہوں نے ادھر بھی وہ نروس ہوئے لیکن ایک ڈیفرنٹ طریقے سے، بیکاز وہ ان میں سامنے ایک پاکستانی صحافی تھا نا، ایک پاکستانی صحافی تھا، گورا نہیں تھا، وہ گورا نہیں تھا، گورے کو وہ کہہ نہیں سکتے کہ تم دوست ہو کسی کے۔ بالکل، اب جو کل سوال جو پوچھے وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بالکل اسی طرح کے سوالات ہیں، نہ اس وقت یہ جواب دے سکے تھے، انہوں نے الٹا آپ پہ الزام لگایا، اور ادھر تو یہ چونکہ یہ چکر اور الزام غلط تھا۔ جی بالکل غلط، الزام غلط تھا۔ نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، عمران خان صاحب کا میں دوست نہیں ہوں۔ نہیں دیکھیں وہ بات نہیں ہے، بات تو اصل میں یہ ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے اپنے مختلف ادوار میں جس طرح سے قانون کو اپنی فیور میں استعمال کیا، جس طرح غلط استعمال کیا، اور یہ وہی خالق ہیں جو کہ 1992 میں اپنی منی لانڈرنگ کے لیے ساری چیزوں کو کرنے کے لیے یہ وہ قانون لائے تھے جس میں کہا تھا کہ یہ پاکستان کے لیے، لیکن سب سے بڑا فائدہ انہوں نے اٹھایا۔ اچھا زبیر صاحب، اب یہ بتائیے کہ کیا یہ کہنا درست ہے کہ جو ملتان کے جلسے میں پی ڈی ایم کو بڑی کامیابی ملی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہم نے میدان مار لیا ہے، اس کامیابی کو اسحاق ڈار صاحب کا ایک انٹرویو جو ہے اس نے ناکامی میں بدل دیا؟ پہلے تو آپ نے چونکہ ملتان کا ذکر کیا، تو ملتان کا تو جلسہ میرا خیال ہے اس پریزنٹ کیمپین کا جب سے اپوزیشن نے شروع کیا سب سے زبردست جلسہ تھا، اور وہ جلسہ زبردست بنانے میں شبلی فراز اور ان کی حکومت کا بہت بڑا رول ہے اس کو کامیاب بنانے میں، کیونکہ انہوں نے اسٹیڈیم، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس کو ناکام بنانے میں کوئی ڈار صاحب کا کردار ہے یا نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں، ڈار صاحب کے انٹرویو کے دو پہلو ہیں، ایک تو میں سٹریس کے حوالے سے پہلے ذکر کروں گا، کیونکہ آپ نے ذکر کیا تھا، وزیر اعظم کا بیان سنوایا تھا کہ اگر دیکھنا ہے آپ نے سٹریس کو، تو اگر آپ وہ جو منصور نے ابھی انٹرویو لیا تھا ایکسپریس کے لیے، وزیر اعظم سے جب پوچھا تھا پرویز الہی سب سے بڑے ڈاکو تھے، تو وہ بھی ذرا اگر آپ دکھائیں گے نا تو سٹریس اگر کسی کا دیکھنا ہے، اسحاق ڈار صاحب نے تو جواب دیے نا، وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ چلے چھوڑیں اس کو، میرا خیال ہے ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا، تو آپ سوچیں اگر عمران خان صاحب بی بی سی میں بیٹھے ہوتے ہارٹ ٹاک میں تو کیا کرتے بی بی سی والے ان کے ساتھ، کیونکہ منصور نے تو وہ ظاہر ہے پاکستان میں رہنا ہے اور اپنا پروگرام بھی چلانا ہے، تو وہ میرا خیال ہے مہربانی میں وہ چپ ہو گئے۔ جہاں تک اسحاق ڈار کے آپ دیکھیں نا، آپ بھی ایک پاکستانی صحافی ہی کی انٹیگریٹی کو چیلنج کر رہے ہیں، کاش کے ڈار صاحب جو ہیں وہ جو سامنے ان کے گورا بیٹھا ہوا تھا اس کو بھی یہی بات وہ بھی کہہ دیتے۔ وہ سر جی اگر گورے کو پتہ چل جائے کہ یہ پیمرا کے تھرو یا دوسرے اداروں کے تھرو اس کو کچھ کر سکتے ہیں، اٹھوا بھی سکتے ہیں، جیسے مطیع اللہ جان کو اٹھوایا تھا، تو وہ بھی ذرا تھوڑا سا ٹھنڈے سوال کرتا۔ پاکستان میں صحافی آپ کو میں سے زیادہ پتہ ہے کہ اس پر بھی وزیر اعظم نے مطیع اللہ جان پر یہ کہا کہ اس کو اٹھا کے لے کے چلے گئے تھے
اور وہ مجھے نہیں پتا, وہ تو منسٹری آف انٹیریئر کر رہی ہے. مطلب وزیر اعظم کی اپنی سٹریس جو ہوتی ہے نا وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے, تو وہ ریفرنس نہ کریں کہ دنیا دوسرے لوگ. اچھا میرا سوال وہی کا وہی ہے, لیکن میں کیا ڈار صاحب کے انٹرویو سے آپ کی اپوزیشن کی جو کامیابی ہے ملتان کی ناکامی میں نہیں بدلی؟ نہیں, ناکامی نہیں, وہ ایک الگ ایونٹ تھا ملتان کا. اس کے جو امیجز ہیں وہ رہیں گے, آج بھی موجود ہیں لوگوں کے ذہنوں میں, اور وہ آئندہ آنے والے دنوں اور ہفتوں میں رہیں گے. وہ امیجز نہیں جاتے ہیں, وہ تو ظاہر سی بات ہے وہ کامیابی تھی, اس کو کوئی چیز بھی ناکامی میں تبدیل نہیں کر سکتی. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹاپک تھا وہ ملتان کا جلسہ ہونا تھا, اور زیادہ سے زیادہ ہم چاہتے تھے کہ وہ ملتان کا جلسہ ڈسکس ہو. اسحاق ڈار صاحب کا انٹرویو بیچ میں آ گیا, تو اب وہ ڈسکشن زیادہ ہو رہی ہے, ملتان کا جلسہ کام. چلے میں بھی دیٹ وے آئی کین انڈرسٹینڈ آپ جو بات کر رہے ہیں. اس انٹرویو کے حوالے سے ایک بات بڑی اہم ہے, لیکن میں دو ایک بات بڑی اہم ہے اس انٹرویو کے حوالے سے. شبلی صاحب, یہ 1 اکتوبر 2020 کو پیمرا نے ایک آرڈر جاری کیا, اور prohibition order in pursuance of section 27 regarding broadcast or rebroadcast of programs of proclaimed offenders / absconders, اور اس میں کچھ کورٹ کے فیصلوں کا بھی حوالہ دیا ہے, اور اس میں یہ بھی کہا ہے کہ it has been observed that the licensees are violating the earlier directive dated May 27, 2019 passed regarding proclaimed offenders, اور یہ اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں تھا. آج بہت سے ٹی وی چینلز نے اور ہمارے ٹی وی چینل نے بھی یہ انٹرویو دکھایا ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد سے یہ پیمرا کا آرڈر ختم ہو گیا اور اب اشتہاری اور مفرور ان کے انٹرویو دکھائے جا سکتے ہیں؟ نہیں, دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ کسی بھی مفرور کسی بھی جو عدالت سے, اور آج تو ماشاءاللہ نواز شریف صاحب بھی ڈکلیئر ہو گئے ہیں مفرور اور ایبسکانڈر, تو یہ جو انٹرویو چلا ہے یہ سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے. نہیں, سوشل میڈیا کی بات نہیں ہو رہی. نہیں, میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ دکھایا بھی گیا ہے اور یہ چینلز نے دکھایا ہے, اینڈ آئی ایم شیور کہ دیکھیں یہ کا کام پیمرا کا ہے. پیمرا ہیز ٹو ایکٹ اکارڈنگ ٹو اٹس لا. لیکن اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو پیمرا کا جو بورڈ ہے اس میں حکومت کے جو ممبرز ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے, دیکھیں تو, اور حکومت کا کنٹرول ہے اس پہ. دیکھیں, جہاں تک کہ پیمرا کا تعلق ہے, میں ایز این انفارمیشن منسٹر بھی میں ان کو روک نہیں سکتا ہوں. اس سے ریگولیٹری باڈی, اور اس نے اپنے قوانین کو امپلیمنٹ کرانا ہوگا, جس میں کہ چاہے وہ چینلز کے ایشوز ہوں یا براڈ کاسٹنگ کے ایشوز ہوں, دے آر دا ونس ہو ول ریگولیٹ. آئی ایم شیور کہ وہ اپنے قانون کے مطابق اس میں آپ کو میرا خیال ہے جو بھی چینل جنہوں نے دکھایا ہے, پیمرا نے جو 1 اکتوبر کو جو یہ آرڈر جاری کیا ہے اس میں انہوں نے سپریم کورٹ کے آرڈرز کا حوالہ دیا ہے, تو یہ تو توہین عدالت نہیں ہے؟ دیکھیں, یہ تو پھر آپ سے پوچھا جائے گا, جتنی بھی چینلز ہیں جنہوں نے, ان سے پوچھا جائے گا. لیکن میں یہ سمجھوں گا کہ یہ ایک کار خیر ہوا ہے جس میں کہ پورے ملک کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کی اصلیت کیا ہے. تو کار خیر کے طور پہ اگر کسی چینل نے یہ انٹرویو دکھا دیا اسحاق ڈار صاحب کا تو اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی؟ دیکھیں, میں اس لیگل ایکٹیویٹیز کا ظاہر ہے جو لیگل پروسیجرز ہیں وہ تو پرسو ہوں گے جی, پرسو ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اس لیے کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں, ہمارا تو یہ تو نہ کوئی حکومت نے کرایا ہے جی, بی بی سی پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. بی بی سی نے ایک انٹرویو نشر کیا ہے جس کو کہ پھر نہیں, بی بی سی نے تو دکھایا, لیکن پاکستانی چینلز پہ جو دکھایا گیا, کیا یہ پیمرا کے آرڈر کی وائلیشن نہیں ہے؟ دیکھیں, یہ پیمرا کے آرڈر کی وائلیشن اس صورت میں ہو سکتی ہے جب وہ ڈٹرمن کریں کہ یہ وائلیشن ہوئی ہے. اس میں اس ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جانتا, لیکن آئی پرسنلی تھنک کہ ایک چیز ہے جس میں کہ آپ ڈائریکٹلی کسی کی اسپیچ کو دکھا رہے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی جو کسی اور چینل پہ کوئی انٹرویو دیا ہوا ہے اس کو انٹرویو کو دکھا رہے ہیں, تو آئی تھنک دے آر ٹو ڈفرنٹ. جی زبیر صاحب, آپ کیوں اتنے ہنس رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں؟ جی, میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ یہ جو جس سٹریس کی بات کر رہے تھے وزیر اعظم, آپ نے ابھی جب سوال پوچھا پیمرا کے حوالے سے, تو اس میں سٹریس شبلی فراز صاحب کا دیکھنے کا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں وائلیشن اس صورت میں ہوگی جب کوئی وائلیشن ہوگی. مطلب وائلیشن ہے یا نہیں ہے, اور یہ اصول ایک ہونا چاہیے. اصول یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب آپ کی مرضی کا انٹرویو ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی تشہیر ضروری ہے تو آپ سارے چینل پر چلائیں, اور تمام ترجمان جو ہیں وہ شہباز گل اور شہزاد اکبر اور تمام لوگ آ کے چھلانگیں لگائیں اور بار بار دکھائیں. اصول یہ ہوتا ہے
قانون یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر آپ کو ہر جگہ ایک ہی رکھنا پڑے گا. اسحاق ڈار صاحب کل اگر انٹرویو دیں گے کسی چینل کو معیشت پر فار ایگزامپل, کیا یہ چلائیں گے؟ کیا یہ اسی طرح سے یہ کہیں گے کہ کار خیر ہے؟ کیونکہ اچھی بات اگر ہوگی ان کی نظر میں تو وہ تو چلانے میں ان کو کوئی نہیں. معیشت پہ بات کی ہے, بی بی سی کے انٹرویو میں بھی انہوں نے اکانومی پہ بات کی ہے. میرا سوال یہ ہے جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ اس انٹرویو سے ایگری کرتے ہیں, اس کے بارے میں جواب دیں نا. یعنی یہ اب آگے ہیں, دیکھیں اس وقت ملک کی بات ہو رہی ہے جس میں کہ اس شخص نے جو کہ ان کی پارٹی کا اہم ترین لیڈر ہے, اور میں حیران ہوتا ہوں کہ زبیر صاحب جیسے ان کے بھائی نے بھی ایک انٹرویو دیا تھا کیپٹل ٹاک پہ, اور پہلی بات تو یہ کہ میں بالکل سٹریس میں نہیں, اللہ تعالیٰ الحمدللہ ہماری پارٹی کا لیڈر, ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں کوئی سکیلیٹنز ہماری کورڈ میں نہیں ہے کہ ہم سٹریس میں آئیں. زبیر صاحب ایک سیکنڈ, آپ اپنے لیڈرز کو, مجھے پرائیڈ ہے کہ میں ایک ایسی لیڈرشپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں جو کہ رائٹ سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہے. آپ ایک ایسے لیڈر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جس پہ کہ آپ کو ندامت ہونی چاہیے. آپ کو ٹی وی پہ آج آنا ہی نہیں چاہیے تھا میرے حساب میں, اس لیے کیونکہ جو سب کچھ ساری دنیا نے, سارے پاکستان نے دیکھ لیا ہے کہ جو آپ کی پارٹی کے ایک اہم ترین لیڈر, آپ کی پارٹی کے سمدھی, انہوں نے جس طرح کا ایک اچھا, اور دوسری بات جو انہوں نے کی, پارٹی کے سمدھی نہیں, نواز شریف صاحب کے, میں یہ کہ نہیں پارٹی کی لیڈرشپ کی میں سمدھی کی بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس میں انہوں نے دو چیزیں کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کا سب نظر آ گیا, ان کا چہرہ سب کچھ, کہ وہ انہوں نے اپنی جائیدادوں کے بارے میں پھر جھوٹ بولا. انہوں نے سارے جو ان کی جو آرگیومنٹس تھے وہ سارے انہوں نے ڈیمولش کر دیے. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ذات کو بچانے کے لیے انہوں نے کتنا بڑا جھوٹ بولا کہ جی پاکستان میں ہیومن رائٹس کے نیب میں جو ہے اسیسینیشنز ہو رہی ہیں, لوگ قتل ہو رہے ہیں. یہ درست ہے؟ اس قسم کیا نیب کی کسٹڈی میں لوگ جو ہیں ان کی موت واقعہ نہیں ہوئی؟ دیکھیں ایک چیز ہوئی ہے کہ اگر ایک کوئی بندہ کسی طبی موت سے مر گیا تو اس کی کوئی ہونی تھی, طبی موت سے ہتھکڑی کے ساتھ لوگ مر گئے ہیں. پروفیسر کی بات کر رہے ہیں نا, وہ تو وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن وہ واز ہی کلڈ. اگر جس طرح سے وہ ہیومن رائٹس کی وہ کر رہے تھے واویلا, باہر کے چینل میں بیٹھ کے اپنے ملک کو بدنام کر رہے تھے, یعنی ایک معاشی طور پہ تو جو نقصان اس کا جواب دے جی زبیر صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں شبلی صاحب. جی میں اسی پہ رکھیں اپنے آپ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جی اسی پر رکھیں. ایک تو یہ آپ بیٹھ کے فرشتوں کی طرح نیچے نہیں دیکھ سکتے کہ جی آپ کا لیڈر جتنا بڑا بددیانت ہے. اس کی مریم نواز نے اس دن جب کلاس لی تھی کہ وہ ہے بڑے ایماندار, لیکن دوسروں کی ہاتھوں میں جیب ہوتا ہے. 500 ایک سیکنڈ میں جو بات کرنے دیں نا, 400 بلین روپے کا چینی کا اور گندم کا ڈاکہ ڈالا ہے عمران خان اور اس کی حکومت نے. 150 بلین روپے کا بجلی کی مت میں ڈاکہ ڈالا ہے لوگوں کے, لیکن ہیں بہت ایماندار. تو پلیز ہمیں لیکچر نہ دیں ایمانداری کا, ہمیں لیکچر نہ دیں ایمانداری کا کہ خسرو بختیار کیا کرتے رہے اور رزاق داؤد کیا کرتے رہے. فرنس آئل کیوں چلایا گیا, ایل این جی کیوں نہیں امپورٹ کی گئی, ہمیں نہ لیکچر دیں. ہمارے پاس 10 چیزیں. فورن فنڈنگ کیس میں آپ کیوں, ایک سیکنڈ اپنی باری پر بولیں گے, اپنی باری پر بولیں گے, آپ مجھے بولنے دیں. فورن فنڈنگ کیس کے پیچھے آپ کیوں چھپ رہے ہیں؟ 6 سال ہو چکے ہیں, 25 اکاؤنٹس ہیں, باہر سے آئے ہوئے ہیں, جیوز کے پیسے ہیں, ہندوؤں کے پیسے ہیں, دوسرے ملکوں کے لوگوں کے پیسے ہیں. کیوں نہیں جواب دیتے ہیں؟ ہمیں لیکچر نہ دیں کہ ایماندار کون ہے. سب سے زیادہ بے ایمان جو لیڈر ہے اس وقت وہ عمران خان ہے اور اس کی کابینہ کے لوگ ہیں. ہمیں لیکچر نہ دیں. ہمیں لیکچر نہ دیں, آپ آ کے جواب دیں. آپ کیوں سپریم کورٹ سے سٹے لیتے ہیں؟ اسحاق ڈار صاحب نے یہ درست کہا ہے کہ ان کی پاکستان میں صرف ایک ہی جائیداد ہے. یا یہ جھوٹے ہیں حامد میر. اچھا میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. میں آپ جی میں آپ کو اس کا جواب دے دیں. جی زبیر اور عمر اس کا بھی جواب دے دیں. سوری حامد, میرا ایک کوسچن ایڈ کر دیں کہ آیا زبیر جھوٹا نہیں ہے؟ زبیر جو بول رہے ہیں یہ جھوٹے نہیں ہیں؟ کس بات پہ؟ انہوں نے جو بیان دیا تھا کہ جی میں تو ملا ہی نہیں ہوں کسی سے, بتا دیں نا. اچھا جی چلیں جی زبیر صاحب یہ بھی بتا دیں. جھوٹے سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں جو ہے تو اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں. جی شبلی فراز صاحب اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں. جی جس دن آئی ایس پی آر چیف نے یہ بتایا تھا اس کے تھوڑی دیر بعد میں نے انٹرویو میں شاہ زیب خانزادہ کے انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ میں ملا تھا. تو میں نے کبھی کہا ہی نہیں کہ میں نہیں ملا تھا. اچھا ٹھیک. تو آپ زبردستی کہہ رہے ہیں کہ میں نے جھوٹ بولا تھا. دوسری چیز جو جہاں تک اسحاق ڈار صاحب کے انٹرویو کے
میں نے کہاں جھوٹ بولا تھا؟ میں نے کب کہا تھا کہ میں یار نہیں آپ ملا تھا؟ سارے جھوٹے ہیں یار، کیوں مطلب اس پہ کب کہا بحث تھا ہی میں نہیں نے کرتے؟ نہیں ملا اچھا تھا؟ ڈائبلش جھوٹے ہیں. زبیر صاحب اپنا سوال مکمل، آپ نے میرے سوال کا جواب مکمل کر لیں کہ ڈار صاحب نے جو کہا ہے کہ میں پاکستان میں یہ ان کی بیچ میں ایک چپ جات ہے. کھوں گے. جی شبلی صاحب ان کو جواب مکمل کر لیں. دیکھیں دو پہلو ہیں ان کے انٹرویو کے. جی ان کے انٹرویو کے دو پہلو ہیں. ایک تو ان کے پرسنل ویلتھ کے حوالے سے، پرسنل کنڈیشن کے حوالے سے، وہ ان کا پرسنل معاملہ ہے. میں آئی ایم نو ون ٹو سے کہ جی ان کی کتنی جائیدادیں اور کتنی نہیں ہیں، یہ ان کا معاملہ ہے، یہ ٹیکس اتھارٹیز کا معاملہ ہے، کورٹس کا معاملہ ہے. دوسرا جو ان کا پہلو ہے جو معیشت کے حوالے سے تھا، جس انکمپٹنس اور لیک آف کیپیسٹی اور کرپشن سے یہ جو حکومت نے معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے، وہ 100% درست تھا. وہ صرف میں نہیں کہہ رہا، پاکستان کا عام آدمی کہہ رہا ہے. جس کو 55 روپے کی چینی ملتی تھی آج 115 روپے کی ملتی ہے، تو وہ کیا کہے گا کہ معیشت اچھی چل رہی ہے؟ جب 5.8% گروتھ ریٹ تھا اور لوئسٹ لیول انفلیشن تھا، وہاں سے ہائیسٹ لیول انفلیشن ہو گیا، لوئسٹ لیول گروتھ ریٹ ہو گیا. چلے ٹھیک ہے، چیز غلط. اب ہم تھوڑا سا موضوع چینج بھی کرتے ہیں، لیکن میں نے ایک بریک پہ جانا ہے. بریک سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ابھی میں نے جو 2017 کے ڈار صاحب کے ساتھ انٹرویو کا کلپ چلایا، اس سے پہلے بھی ایک انٹرویو کیا تھا. اس میں انہوں نے اپنے جو ذرائع و وسائل ہیں اس کے بارے میں کیا کہا تھا، ذرا وہ بھی ایک چھوٹا سا کلپ ہے، وہ بھی سن لیں. عمران خان صاحب نے آپ پر الزام لگایا تھا کہ آپ نے پیسے اپنے بیٹے کو بھجوا دیے ہیں باہر. بھائی جان میرے ٹیکس ریٹرن میں ایک تو یہ کہ ان کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ میں 2002 سے 2008 آئی واز فائنینشیل ایڈوائزر اینڈ ایز ہیڈ آف اپنا ایک فنڈ ان یو اے ای. میری وہ ساری جو ڈیکلیریشن ہے انکم کی، وہ میری الیکشن کمیشن ریٹرن میں بھی جاتی رہی ہیں اور میرے ٹیکس ریٹرن میں بھی جاتی رہی. عمران خان از ناٹ گوئنگ ٹو ٹیل می کہ جو میری لا فل ارننگ ہے میں کیا کروں اس کا. آئی ایم گوئنگ ٹو ڈیسائڈ، ناٹ عمران خان. اور میں نے اس کو اپنے بچوں کو کچھ گفٹ دیا کیونکہ دے آر انڈیپینڈنٹ فار دا لاسٹ 11 ایئر. ان کو میں نے بین لگایا ہوا ہے، جب تک میں سیاست میں ہوں وہ پاکستان میں بزنس نہیں کر سکتے تاکہ ان کو کوئی oblige نہ کر سکے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہ آئے. جب میں سیاست سے ریٹائر ہوں گا کیا یہ مشورہ جو ہے آپ کو اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کو نہیں دینا چاہیے؟ میری پوری بات سن لینا. آپ نے سوال کیا، میں نے جو ان کو گفٹ کیا تھا وہ میں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور وہ میری لافل ارننگ ہے، میرے پاس ہر ایویڈنس موجود ہے. ایک دوسرا جو میں نے ان کو لون دیا تھا وہ میرا اس میں سے تھا اور میں نے ڈکلیئر کیا، میری ریٹرن سے پڑھ رہے ہیں وہ اور کچھ آپ کے کو اینکرز. وہ جی اتنا لون دے دیا، وہ لون آبویسلی اگین اٹس مائی پروگیٹو، میں وہ گفٹ نہیں دے سکتا تھا. میں اب وہ پبلکلی نہیں کہہ رہے، میں نے 100 یتیم بچے اڈاپٹ کیے ہوئے ان دی نیم آف سایہ لاہور. میں نے ان کو بھی لک آفٹر کر رہا ہے. میں نے اپنی ارننگ تقریباً آدھی ان کو گفٹ کی تھی، آدھا لون دیا تھا. لون مجھے اسٹیٹ بینک کے چینل کے ذریعے واپس آیا، وہ بھی ڈکلیئر ہوا ہے. یہ کلپ میں نے صرف اس لیے دکھایا کہ اس میں ڈار صاحب کچھ میرے جو ساتھی اینکر ہیں ان پر بھی غصے کا اظہار کر رہے ہیں. تو میں نے یہ عرض صرف یہ کرنا ہے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کہ پاکستانی صحافیوں پر، پاکستانی اینکرز پر تو آپ غصے کا اظہار کر دیتے تھے اور آپ وزیر خزانہ تھے اور آپ یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ یہ جو آپ الزام لگا رہے ہیں یہ آپ کے دوست عمران خان نے لگایا. تو ہم آپ کی بات سن لیتے تھے. وہ جو گورا تھا اس کو بھی کچھ کہہ دیتے نا آپ. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ایک اور بات کی آج گلگت بلتستان میں عمران خان صاحب نے. ذرا موضوع کو تھوڑا تبدیل کرتے ہیں. سنیں عمران خان صاحب نے کیا کہا. میں دونوں آصف زرداری اور نواز شریف کو 30-40 سال سے جانتا ہوں. میں نے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آتا دیکھا ہے. یہ ہمارے لیے عبرتناک ہے. اپنی زندگی میں دیکھا ان کے اوپر کہ ان کی کیا حالت بنی. کبھی جیل میں جا رہے ہیں، کبھی باہر آ رہے ہیں، کبھی جھوٹ بول کے لندن جا رہے ہیں، کبھی سعودی عربیہ جا رہے ہیں، سب کے چوری کا پیسہ بچانے کے لیے. پھر بچوں کو جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے کہ لندن تو چھوڑو، پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. اچھا، چوری کا پیسہ بچانے کے لیے یہ ساری جدوجہد ہے. اچھا، سوال میرا آپ سے یہ ہے شبلی فراز صاحب کہ یہ صرف نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب تو نہیں آپ کے خلاف جلسے کر رہے. جلسے کرنے والوں میں جو بہت سے لیڈر شامل ہیں اور جو وہاں تقریریں کرتے ہیں اس میں ایک اختر مینگل صاحب بھی ہیں. 2.5 سال تک آپ کے اتحادی تھے، ابھی چھوڑ کے آپ کو اپوزیشن میں گئے ہیں.
تو کیا سب کا مسئلہ چوری کا پیسہ بچانا ہے؟ اختر مینگل نے کون سا چوری کا پیسہ بچانا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ دو جن کا نام پرائم منسٹر صاحب نے لیا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس ملک میں کہ سیاہ سفید کے مالک رہ چکے ہیں، یعنی وزیر اعظم رہ چکے ہیں، صدر رہ چکے ہیں. اب باقی جو پارٹیز ہیں تو دیکھیں نا، آپ تو یہی کریں گے اگر کوئی چوروں کے ساتھ اگر اپنا الائنس شو کرتا ہے تو وہ تو اپنے آپ کو جو اس کی کریڈیبلٹی ہے اسی کو ہی وہ خراب کر رہا ہے. اور اگر اختر مینگل ان کے ساتھ شامل ہیں، یا آپ مولانا فضل الرحمان کو بھی نہیں بر ضمع کر سکتے، وہ پورا جو یہ کھیل تھا اس کا ایک بڑا اہم حصہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایشو یہ ہے کہ جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ان کی آپ یہ جو پاکستان خاص طور پہ جو ینگ جنریشن ہے یا وہ لوگ ہیں جو کہ اس وقت اقتدار میں ہیں یا اقتدار میں رہ چکے ہیں، یہ ان کے لیے ایک بڑی کلاسک اگزامپل ہے کہ دیکھیں آپ ایک وقت تک تو آپ اس پیسے کو انجوائے کر سکتے ہیں، لیکن جو آپ کا انجام ہوتا ہے وہ انتہائی اذیت ناک ہوتا ہے. اب آپ جتنی بھی ان کو دیکھ لیں، آپ کوئی بھاگا ہوا ہے، ادھر بھاگا ہوا ہے، انجام ایک جیسا نہیں ہے، ادھر بھاگا ہوا ہے. بات پھر وہی آ جائے گی نا کہ عمران خان صاحب نے پرویز لائی کو کہا تھا پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو، وہ تو عمران خان کا اتحادی ہے. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ہے کہ جو الیکشنز میں یا اپنی ویسے اس میں آپ وہ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ہماری ملک کی بدقسمتی سے ہماری ملک کی جو ریالٹی ہے اس میں جو آپ کے جو الیکٹورل پروسیس ہے، جو آپ کی ایک ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن ہے، اس میں آپ کو ایٹ ٹائمز، اب ہم نے جو ہے تو کے پی میں ہم نے جماعت اسلامی کے ساتھ آفتاب شیرپاؤ کے ساتھ ہم نے اتحاد کیا تھا. ٹھیک ہے. ان کی ساتھ نہ ہمارا آئیڈیولوجیکل کوئی وہ بنتا ہے اور نہ. اب آپ پی ڈی ایم کو دیکھ لیں، اس میں جو ہے تو بدقسمتی نہیں ہے کہ ایک شخص جو کہ ڈی خان میں اپنی دونوں سیٹیں ہار چکا ہے، وہ انہوں نے سربراہ بنا دیا اس کو، مولانا کو. اور جو نیچے جو ان کے جو ساتھی ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو بھٹو صاحب کی پھانسی میں بڑا ایک ان کا انسٹرومنٹل رول تھا، ان کے بڑوں کا، ان کا. اب یہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ بنیادی طور پہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے کبرڈز میں اسکیلیٹنز ہیں. انہوں نے جو بھی وہ کی ہیں، غلط کام کیے ہیں، چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، ملک کی معیشت کو تباہ کیا ہے، اپنی ذاتی وسائل کو بڑھایا ہے. آج جو ہے تو یہ زبیر صاحب جیسے لوگ یہ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں جن کو میرا خیال ہے بنتا نہیں ہے. انہی کے بھائی نے انٹرویو دیا تھا کیپٹل اس میں ہارٹ ٹاک میں، اور انہوں نے یہ دیا. کیا چیز ہوتی ہے آپ کی جو آنیسٹی ہوتی ہے. اسد عمر کا جو ہارٹ ٹاک میں انٹرویو تھا اس کے کچھ دنوں کے بعد ان سے وزارت خزانہ لے لی گئی تھی. نہیں، ڈزنٹ میٹر. دیکھیے وزارت کرپشن پہ تو نہیں لی نا. ان کے اعتماد کو آپ دیکھیں، جس طرح اسد عمر اس میں انہوں نے امریکہ پہ تنقید کی تھی. نہیں دیکھیں یہ چیزیں کنٹینٹ، دیکھیں ہم بات تو اس کی کر رہے ہیں نا. اس وقت کون سے اسحاق ڈار صاحب سے انہوں نے کون سا کوئی کیپٹلزم اور کمیونزم یا کسی فائنینشیل تھیوری پہ ان کے ساتھ ان کو کوشچن کیے. وہ تو ان کی ذاتی کرپشن پہ کر رہے تھے. یہی جو اینکر ہے یہ نہیں اسد عمر سے پوچھ سکتا تھا کہ آپ کی جائیدادیں ادھر ہیں، آپ بھاگے ہوئے ہیں، آپ کے بھائی ادھر ہیں، آپ کے یہ ادھر ہیں. یہ اصل چیز ہوتی ہے جو آپ کا کیریکٹر ہوتا ہے، جو کہ آپ کو وہ کانفیڈنس دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں اردو انگریزی کی بات نہیں ہے. کوئی لوگ یہ نہ سمجھے کہ وہ مغلوں کو دیکھ کے فارسی بھول گئے تھے کہ انگریزی میں جواب نہیں دے سکے. یہ بنیادی طور پہ ان کا جو اندر تھا، جو حقیقتیں تھیں، وہ ان کے چہرے پہ نظر آ گئیں اور ساری دنیا نے دیکھ لیا. اچھا اب یہ بتائیں اسد عمر صاحب، اب زبیر عمر صاحب، کیونکہ اسد عمر صاحب کی بات ہوئی تھی اس لیے غلطی سے ان کا نام میری زبان سے نکل گیا، کہ یہ بتائیں کہ اب عمران خان صاحب نے آج گلگت بلتستان میں پھر کہا ہے کہ ہم گلگت بلتستان کو صوبہ بنائیں گے. آپ کی پارٹی نے بھی یہی کہا صوبہ بنائیں گے، پیپلز پارٹی نے بھی یہی کہا صوبہ بنائیں گے. تو صوبہ بنانے کے مسئلے پہ تو اب آپ پی ٹی آئی کے ساتھ تعاون کریں گے نا؟ پہلی بات تو یہ میں اس کا جواب ضرور دوں گا جو آپ عمران خان کے حوالے سے بات کی تھی کہ عبرت کا نشان. پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے نا 73 سال کی، اس میں سیاسی جتنے بھی بڑے لیڈرز رہے ہیں انہوں نے قربانیاں ہی دی ہیں. وہ عبرت نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی جو تھی وہ عبرت کا نشان نہیں ہے، وہ ہمارے لیے شرمندگی کا نشان ہے پورے پاکستان کے لیے. میں پہلے بات کر لوں. آپ اپنی بات جاری رکھا کریں. آپ اپنی بات جاری رکھا کریں. جی جی. جنرل پرویز مشرف جو ہیں وہ کس سلسلے میں باہر بیٹھے ہوئے ہیں؟ علاج کے لیے لیو لے کے گئے ہوئے ہیں.
ان کا کیوں نہیں زبان پر آتا؟ حکومت تھی آپ کی حکومت تھی، اور آپ کے لیڈر مارچ 2016 مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، آپ اس حکومت میں وزیر تھے، آپ کی حکومت نے مشرف کو علاج کے لیے باہر بھیجا، آپ کی حکومت نے باہر بھیجا۔ حامد میر صاحب، میں ایک سیکنڈ، میں اصول کی بات کر رہا ہوں۔ آج تو 2 سال 2.5 سال ان کی حکومت کو ہو گئے نا، کبھی زبان پر آیا ہے وزیر اعظم صاحب کی، سلیکٹڈ وزیر اعظم کی، کہ جی جنرل پرویز مشرف بھاگا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں آیا، اس لیے نہیں آیا نا، کبھی بولا ہے؟ اس لیے نہیں آیا کہ پرویز مشرف کا جو وکیل ہے فروغ نسیم، وہ اس حکومت کا وزیر قانون ہے، بات ختم ہو گئی، تو اس میں تو کوئی منافقت والی بات نہیں ہے۔ وہ وزیر قانون ہے، اور وہ الطاف حسین کا بھی تھا، وہ الطاف حسین کا بھی وکیل رہا ہے جو وزیر قانون ہے، جس کو اس نے کہا تھا وہ نیلسن منڈیلا ہیں الطاف حسین کے بارے میں۔ تو اس قسم کے تو کابینہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جہاں تک صوبے کا تعلق ہے، ہم نے جو بات کی تھی کہ جو پاکستان میں قانونی جو بھی عمل ہوگا، اس میں ہمیں کشمیر کے حوالے سے جو ہمارا اصولی موقف ہے اور جو یونائٹڈ نیشنز میں ہم نے پریزنٹ کیا ہے، جس میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر وغیرہ تمام حصے آتے ہیں، سو اگر صوبہ بنانا ہوگا تو اس میں ہمیں تمام چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا پاکستان اپنے اصولی موقف سے پیچھے آ گیا ہے۔ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ شبلی فراز صاحب، گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، آئینی ترمیم 2/3 میجورٹی سے ہوگی، آپ کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بات تو کرنی پڑے گی۔ دیکھیں، جب ہم کوئی بھی لا پاس کرتے ہیں تو وہ اگر چاہے وہ اپوزیشن ہو یا رولنگ پارٹی ہو، دیکھا یہی جاتا ہے کہ کیا ملک کے مفاد میں کیا ہے اور اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے۔ ہم کریں گے، اور اگر اس پہ یہ اپوز کرتے ہیں تو یہ ایکسپوز ہو جائیں گے۔ اچھا، ایک بات اب آخر میں اور آپ سے میں نے کرنی ہے کہ ہیومن رائٹس منسٹری نے اور انفارمیشن منسٹری نے پچھلے دنوں یہ جو جرنلسٹ پروٹیکشن بل ہے جو کافی عرصے سے پینڈنگ چلا رہا ہے، اس پر فائنل کنسلٹیشن مکمل کی، آپ نے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بھی بات کی، کچھ جرنلسٹوں کے ساتھ، اینکرز کے ساتھ بھی بات کی، اب یہ بل چلا گیا لا منسٹری کے پاس، یہ آ جائے گا جلدی اسمبلی؟ نہیں جی، بالکل، یہ مجھے آپ نے ابھی پروگرام سے پہلے بتایا، اور یہ لا منسٹری میں یہ موجود ہے، اور میں اپنی ذاتی کوششیں بھی کروں گا، اور انشاءاللہ یہ بل، اس کو ہم جلد از جلد، بلکہ جو بھی آنے والا سیشن آئے گا، اس کو ہم کیبنٹ سے اپروو کرا کے اور ہم جو ہے تو اس کو پیش کریں گے۔ یہ بات میں نے اس لیے کیا کہ یہ 2011 سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اوکے، یہ انشاءاللہ، یہ تو آپ یہ سوال تو ان سے پوچھ لیتے، آپ جو عمر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں، ان سے اس لیے نہیں پوچھنا نا کہ ان کی حکومت کا جو ڈرافٹ تھا اس کو ہم نے مسترد کر دیا تھا، گڈ، آپ کی حکومت کا جو پہلا ڈرافٹ تھا اس کو بھی مسترد کیا تھا، لیکن پھر آپ نے یہ کیا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات چیت شروع کی، بالکل، بیکاز انہی کے بارے میں تھا، تو اس لیے میں یہی سمجھتا تھا کہ یہ سب سے بہتر، تو امید ہے کہ آپ اور ڈاکٹر شیریں مزاری صاحب مل کے انشاءاللہ اس کو پش کریں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ جناب شبلی فراز صاحب، بہت بہت شکریہ جناب محمد زبیر صاحب۔ اور جرنلسٹ پروٹیکشن بل کے بارے میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں، تو آج شبلی فراز صاحب کے ساتھ ہم نے دوبارہ بات کیا ہے، شیریں مزاری صاحبہ کے ساتھ بھی پچھلے دنوں بات کی تھی۔ امید ہے کہ یہ لا منسٹری میں بل پہنچ چکا ہے، وہاں سے یہ قومی اسمبلی میں بھی پہنچے گا، اور ہو سکتا ہے کہ دیگر معاملات کی طرح حکومت اور اپوزیشن مل کر اس بل کو بھی منظور کر لیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔